एपिसोड 106। हमारी गाड़ी मेन गेट के सामने रुकी तो सूरज गुरूब होने को था। रेशम और रूबी ने दिलचस्पी और तजस्सुस के साथ प्रोफेसर को देखा। मैंने कहा, जैसे अल्लाह वाले दिल का हाल जान लेते हैं, ये दिमाग को समझते हैं। रूबी ने मतानत से कहा, अगर दिमाग हो तो इसीलिए ख़वातीन को नहीं देखते ये। हम प्रोफेसर को अंदर ले गए। फ़ोन आया था किसी का? नहीं, रूबी ने कहा और चली गई। मैंने बेहतर समझा कि उस मोहलत से फ़ायदा उठाते हुए डॉक्टर को उस केस की दीगर तफसीलात भी मुहैया कर दूं। वो दिलचस्पी से सुनता रहा। उसके नज़दीक ये केस हिस्ट्री थी। कोई फ़ोन रिसीव होने की इत्तला ने अनवर को मुस्तरब कर दिया था। उसी वक्त रेशम दौड़ती हुई आई। फ़ोन कॉल मौसूल हो गई थी। फ़ोन सेट गुज़िश्ता रात से सिकंदर के बेडरूम में था। अनवर लपका तो रेशम से टकराया। वो झंझला गया, तुम कहाँ रास्ता रोके खड़ी हो? और उसे पशेमान परेशान छोड़ के निकल गया। कहाँ के रस्म व रिवाज की पाबंदी और कहाँ के जज्बात। उसने तो शायद ये भी नहीं देखा होगा कि टकराने वाली रेशम है। वो मुंह बिसूरती हुई लौट गई। थोड़ी देर बाद वो बदहवास आई। वो फ़ोन उन्होंने ले लिया है। किसने? मुराद की माँ ने। कहती है मुराद का फ़ोन है, बातें कर रही है, मालूम नहीं क्या। अनवर संभाल लेगा उन्हें। नहीं जी, वो नहीं सुन रही उसकी। उन्होंने कहा है कि आप माँ जी को ज़बरदस्ती ले जाएं। ये बड़ी अजीब सूरत हाल हो गई थी। ना चाहने के बावजूद मैं गया। उधर एक बेटे से पिछड़ी माँ के जज्बात की दीवानगी थी, दूसरी तरफ एक खतरनाक मुजरिम। उनके दरमियान क्या बात होगी, लेकिन वो बड़ी मतानत से मसरूफ़ गुफ्तगू थी और दोनों तरफ से सवाल जवाब हो रहे थे। अम्मा किससे बात करी हैं? मैंने परेशान सूरत अनवर से पूछा। ओ यार, कुछ नहीं पता, कॉल उसी की थी। ये कैसे मालूम हुआ? रेशम को क्या पता? यार मैंने पूछा था उससे, उसने कहा कोई मर्द था, बहुत बदतमीजी से बात करा था, वही होगा। रिसीवर अम्मा से छीना नहीं जा सकता था। अनवर ने वाजिबी सी कोशिश की, मगर वो रिसीवर को मजबूती से थामे रही। तू जा यहाँ से, अभी मैं बात कर रही हूँ। पर अम्मा, मेरी कॉल थी। इस सूरत हाल पर हंसी भी आती थी। अम्मा बेड के आखिरी किनारे पर चली गईं और उन्होंने रिसीवर को बड़ी मजबूती से थाम लिया। छीना छपटी में तार टूटता या फोन। कुछ देर बाद मैंने गुफ्तगू पर गौर किया और भौचक्का रह गया। अनवर, बात तेरी माँ से हो रही है। बेयकीनी के साथ खुशी, हैरत और इत्मीनान के जज्बात अनवर के चेहरे पर फैल गए। मुझे भी ऐसा ही लगता है। इसमें कोई शक नहीं कि दूसरी तरफ से अनवर की माँ ही महवे गुफ्तगू थी। वो ऐसे बात कर रही थी जैसे कॉल मुरादावाली से मुरादनगर की गई है। उनके दरमियान पहले हवेली के रिश्तों पर बात होती रही। दोनों तरफ से उस पर अफसोस का इजहार किया गया। फिर बात जमाना हाल पर आ गई कि चलो जो हुआ सो हुआ, आगे की बात करो। बात पहुंची रेशम की अनवर से शादी पे और तय पाया कि इसमें देर नहीं करनी चाहिए। सूरत हाल यकलक बदल गई थी। हम बात करते तो अनवर की माँ की खैरियत ही दरियाफ्त करते। इसका सबूत मिल गया था कि वो ठीक है। हमसे बात करने वाले ने जब अम्मा की आवाज़ सुनी होगी तो उसके दिमाग में एक चाल चली। उसने अनवर की माँ और मुराद की माँ की बात करा दी। दूसरी तरफ सिचुएशन ना जाने क्या हुई। इधर तो हमारे कब्जे में फ़ोन ही नहीं आया। सुनाई देने वाली आवाज़ के बारे में 100% यकीन के साथ कहना मुश्किल था कि वो अनवर की माँ थी। वो इतनी पुरसकून कैसे हो सकती थी और बिल्कुल नॉर्मल तरीके से बात कैसे कर सकती थी? ये किसी अजनबी जगह पर उनकी कैद का दूसरा दिन था। उनको अपने घर से निकल के जाना पड़ा था। शायद उन्हें यह इल्म भी होगा कि वो उनकी हवेली, जो ख़ानदानी वक़ार की अलामत थी, जहाँ वो रुखसत होकर आई थी और ज़िंदगी गुजारी थी, वो तबाह हो चुकी है। उनको अनवर की तरफ से भी मुतफक्कर होना चाहिए था। एकदम मेरे जहन ने यह ड्रामा मुस्तरद कर दिया। मैंने उसकी वजाहत अनवर से भी कर दी, जो खुद अब शकूक में मुब्तला था। ये उनका फ्रॉड है। ना जाने दूसरी तरफ कौन औरत है। वो ब्रीफ के भी सवालात के जवाब दे रही है। इधर मैं सिकंदर की बीवी को पागल तो नहीं कह सकता था, लेकिन वो जज्बाती अदम तवाज़ुन का शिकार थी। दूसरी तरफ अय्यार दुश्मन को एक बहाना मिल गया था। मुराद की माँ कौन सा फ़ोन पर अनवर की माँ की आवाज़ को पहचानती थी? शायद दूसरी तरफ से कोई औरत दुश्मन के स्क्रिप्ट और हिदायत के मुताबिक बात कर रही थी। वो अनवर की माँ नहीं थी, मगर मुराद की माँ ने मान लिया था। ये बात समझ में आने के बाद गुफ्तगू का सिलसिला मुनक़ता करना आसान हो गया। अनवर ने ब्रैकेट से तार अलग कर दिया। मैं उसके साथ बाहर चला गया। मुराद की माँ अब मायूसी से खामोश रिसीवर धामे बैठी थी। उनकी गुफ्तगू का सिलसिला शायद 10 मिनट जारी रहा था। माँ जी कैसे हो सकती है इतनी नॉर्मल? अनवर ने पूछा। यह हमारी आंखों में धूल झोंकने के लिए था। तू कहता कि उनसे बात करो, अब वो कहेगा कि बात हुई तो थी। मुझे भी यकीन है कि यह हमारी आंखों में धूल झोंकी गई है, मगर इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई? क्या मतलब? वो माँ जी से बात करा सकता था। न चाहने का मसला है या ना उनके होने का। मैंने कहा, खामखा परेशान मत हो, उससे फिर बात होगी तो कंफर्म कर लेंगे। डॉक्टर ने 50वीं बार घड़ी देखी और 10वीं बार कहा कि देर हो रही है।
اسے جانا بھی ہے۔ سوری، وہ دوسرا معاملہ بیچ میں آ گیا تھا، آپ آئیں میرے ساتھ، انور نے کہا۔ میں اس کا مختصر بیگ لیے پیچھے چلا۔ باہر نکل کے ہم سیدھے ہاتھ کی طرف اور پھر پیچھے گئے جہاں سے زینہ نیچے تہہ خانے میں جاتا تھا۔ ڈاکٹر نے قلعہ نما رہائش گاہ کے حفاظتی انتظامات اور اس کی وسعت، شان و شوکت کو بہت مروب ہو کے دیکھا۔ میرا دماغ اس نئی الجھن میں گرفتار تھا جو انور اور مراد کی ماں کے درمیان مکالمے سے پیدا ہو گئی تھی۔ مراد کی ماں سے کچھ پوچھنا لا حاصل تھا، وہ خیالوں کی دنیا میں زندہ تھی۔ حقیقت سے اس کی دوری خود اس کے حق میں ہی بہتر تھی اور ہمارے لیے بھی، لیکن اس غیر متوقع گفتگو نے میرے دل میں بھی بہت سے اندیشوں کو جگا دیا تھا۔ انور کے سوال کا جواب میرے پاس بھی نہ تھا کہ اس ڈرامے کی ضرورت کیوں پیش آ گئی۔ اگر خدا نہ خواستہ قید کی سختی، کسی اچانک بیماری یا محض صدمے سے انور کی ماں نہ رہی تو پھر اس سب تگودو کا کیا حاصل جو ہم کر رہے تھے؟ یہ نچلی منزل کا اسٹور روم جیسا کمرہ تھا، دیگر کمروں کے مقابلے میں کچھ چھوٹا۔ رانا فرش پر پڑا تھا اور مردہ لگتا تھا، مگر وہ نیند میں تھا۔ انسپیکٹر نے اسے لات مار کر اٹھایا اور عادتاً ایک گالی دی۔ حرامزادے، مکر مت کر۔ وہ سوئے شیر کی طرح اٹھا اور آلتی پالتی مار کر بیٹھ گیا۔ تم پر اللہ کا قہر نازل ہوگا کہ جو کچھ تم کر رہے ہو۔ انور نے ایک لات مار کے اسے گرا دیا۔ پہلے اپنی خیر منا۔ بوٹ کی ٹوکر اس کے گال پر لگی، وہ کراہا اور منہ پکڑ کر خون تھوکنے لگا۔ مٹ گئے ہو پہلے ہی، نام و نشان نہ رہے گا تمہارا، قبر پر کتے موتیں گے۔ اس نے اپنے جلالی انداز میں بددعائیں دینی شروع کر دی۔ میں نے انور کو روکا، پھر اس سے کہا، اچھا تھا تم خود ہی کچھ سوالوں کے جواب دے دیتے، اب تمہارا توڑ کرے گا یہ بنگالی کالے علم کا ماہر۔ اللہ والوں پر کالا جادو اثر نہیں کرتا، سمجھا دو اس جوکر کو۔ اب اس کے سوا چارہ نہ تھا کہ ڈاکٹر اپنا کام شروع کرے۔ رانا تنومند آدمی تھا، اسے رضاکارانہ طور پر انجیکشن لگوانے کے لیے آمادہ کرنا جتنا مشکل تھا، زبردستی اس کے بازو کی ایک رگ میں انجیکشن کی سوئی اتارنا اس سے کہیں زیادہ دشوار تھا۔ میں نے انسپیکٹر اور اس کے مددگار کو اشارہ کیا، اسے قابو کرو، باندھ کے ڈال دو۔ یوں لگتا تھا جیسے رانا نے خطرے کو بھانپ لیا۔ خبردار جو کوئی میرے قریب آیا بھسم کر دوں گا۔ اس کے جسم میں کچھ غیر معمولی طاقت آ گئی تھی کہ اس کو جکڑنے کی کوشش کرنے والا حوالدار اور اس کا باس بری طرح پسپا ہوئے۔ اس نے ایک کے پیٹ میں لات ماری اور دوسرے کو سر سے ٹکر۔ وہ گالیاں بکتے اٹھے۔ انسپیکٹر اب اس کے سر پر مارنے کے لیے ڈنڈا اٹھا چکا تھا جو اس کی کلائی سے موٹا تھا۔ میں نے اسے روک دیا۔ دیکھ رانا، تم جانتے ہو کہ یہاں سے تم لڑ بھڑ کر نہیں نکل سکتے، کوئی نہیں بچے گا، سب خاک ہو جائیں گے۔ اس نے ایک نعرہ لگایا۔ آہستہ آہستہ دوستانہ لہجے میں بات کرتا میں اس کی طرف بڑھا۔ ہماری بات ہو گئی ہے، رات کو تمہیں چھوڑ دیا جائے گا۔ اللہ والوں کا مقابلہ کرتے ہو؟ وہ فاتحانہ انداز میں مسکرا دیا۔ 2 فٹ کا فاصلہ تھا کہ میں بجلی کی طرح اس پر ٹوٹ۔ یہ ایک ہی کھڑی ہتھیلی کی ضرب تھی جو اس کی بھینسے جیسی گردن پر لگی۔ عرصہ دراز سے میں آؤٹ آف پریکٹس تھا، لیکن کوئی سبق بھولا نہ تھا۔ پریکٹس نہ ہونے سے وار اونچا پڑتا تو کارگر نہ ہوتا، لیکن مجھے بڑی خوشی ہوئی جب 3 من کا ہٹا کٹا آدمی لڑکھڑا کے زلزلے سے منہدم ہونے والی عمارت کی طرح گر گیا۔ اب آپ اپنا کام کر سکتے ہیں ڈاکٹر صاحب۔ ڈاکٹر نے انجیکشن نکالا۔ ایک بات اور، تمام دواؤں میں ری ایکشن کا رسک ہوتا ہے، خطرناک دواؤں میں زیادہ ہوتا ہے، کسی نقصان کی ذمہ داری میری نہیں ہوگی۔ میں نے اسے روک دیا۔ پہلے یہ بتائیں ری ایکشن کیا ہو سکتا ہے؟ کچھ بھی، اس کا دماغ مفلوج ہوتا ہے، 10% چانس ہے کہ دوا کارگر نہ ہو اور 10% یہ کہ موت واقع ہو جائے۔ میں نے انور کی طرف دیکھا تو اس نے آہستہ سے رضامندی میں سر ہلا دیا۔ اسی وقت مجھے یوں لگا جیسے رانا کی شیطانی طاقت کارگر ہو گئی۔ ایک دھماکہ ہوا، مجھے اس زمیندوز کمرے کے در و بام لرزتے محسوس ہوئے۔ چھت سے چونا گرا اور پھر جیسے پوری عمارت گر گئی۔ دھماکے کی نوعیت اتنی شدید تھی کہ کچھ دیر تو مجھے اپنے کانوں میں سنسناہٹ سی محسوس ہوتی رہی۔ روشنی گل ہو گئی تھی اور اندھیرے میں کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ تہخانے کا کوئی حصہ منہدم ہوا تھا، لیکن اینٹوں کے گرنے سے نہ کوئی راستہ بنا تھا اور نہ چھت گری تھی، ورنہ باہر کی روشنی کسی سوراخ سے اندر بھی آتی۔ دھول میری ناک اور حلق میں خراش پیدا کر رہی تھی۔ سب سے پہلے میں نے ڈاکٹر کے چلانے کی آواز سنی۔ ہائے مار ڈالا! انور نے کہا، ملک تو ٹھیک ہے؟ اس وقت تک میں سنبھل گیا تھا۔ ابھی میں تاریکی میں رانا کی پوزیشن کا اندازہ کر ہی رہا تھا کہ اس نے مجھ پر حملہ کر کے خود اپنی نشاندہی کر دی۔ اس کو لڑنا نہیں آتا، وہ نہ پہلوان تھا اور نہ باکسر۔ اپنے تندور جیسے پیٹ اور تھل تھل کرتے گوشت کے ساتھ وہ چلتا بھی ہاتھی کی طرح تھا۔ اس نے مجھ پر اندازے سے وار کیا تھا، مکہ میرے شانے پر لگا۔ اس سے میرا کیا بگڑتا؟ میں نے اندازے سے ایک لات گھمائی۔ لات اس کے پیٹ پر لگی اور وہ ذبح ہونے والے بکرے کی طرح ڈکرا کر زمین پہ گر کے واویلا کرنے لگا۔ اس دوران میں انور نے ڈاکٹر صاحب کو دریافت کر لیا۔ ڈاکٹر صاحب کیا ہوا؟ آپ ٹھیک تو ہیں؟ ارے مر گئے، ہم تو بالکل ہی مر گئے۔
یا اللہ، کس منحوس گھڑی میں ہم نے یہاں آنا منظور کیا تھا. اے کمبخت ملا نے کیسا قاتل ہاتھ مارا ہے، دل گردے سب تباہ کر دیے. اچانک تاریکی میں ایک ننھا سا شعلہ روشن ہو گیا. یہ دیا سلائی انور نے جلائی تھی، جس نے کچھ عرصے قبل ہی سگریٹ نوشی شروع کر دی تھی. اندر کا سارا منظر یکدم واضح ہو گیا. رانا پیٹ تھامے فرش پر لوٹ رہا تھا. ڈاکٹر بھی کندھا دبا رہا تھا. رانا کا مکہ اس کندھے پر لگا تھا. میری نظر نے تہخانے کے اس گوشے کو دیکھا جو مسمار ہو گیا تھا. دھماکہ باہر ہوا تھا اور شدت سے تو لگتا تھا کہ کسی نے ایٹم بم پھینک دیا ہے. دیواروں کا ایک گوشہ جزوی طور پر ملبے کا ڈھیر بن گیا تھا. ایک حصے میں لمبی دراڑیں بھی تھی، مگر RCC کی مضبوط چھت دو طرف کی آدھی آدھی دیواروں پر بھی اسی طرح قائم تھی. انور نے دوسری دیا سلائی جلائی. تو اس حرامزادے پر نظر رکھ، یہ سب اسی کی کارستانی ہے. میرا شک بھی یہی تھا. اس کو چھڑا کر لے جانے والوں نے باہر سے دستی بم پھینکا ہے یا بارود لگا کے اس طرف سے کچھ راستہ بنانے کی کوشش کی ہے. پیچھے کیا ہے؟ کچھ نہیں، ایک باغ ہے جس میں پھلوں کے درخت ہیں، کوئی 100 گز لمبا اور 50 گز چوڑا. درخت ابھی زیادہ بڑے نہیں ہوئے. اس کے آگے دیوار ہے، اوپر خاردار تار ہے، ان میں کرنٹ ہوتا ہے رات کے وقت. اس کا مطلب ادھر سے راستہ بنایا جا سکتا ہے. خیر، اب کیا کریں؟ ہمیں کیا کرنا ہے؟ انتظار کے ساتھ امدادی کام باہر والے کریں گے، فکر کی کوئی بات نہیں. میں نے سر ہلا دیا. ابھی تک باہر مکمل خاموشی تھی. اگر کچھ بھاگ دوڑ ہو رہی تھی تو اس کا نیچے تہخانے میں پتہ نہیں چلتا تھا. ڈاکٹر اب بھی سر کو دبا رہا تھا. ہم کو جانے دو، بڑی غلطی کی ہم نے کہ لالچ میں یہاں گئے. ابھی ہو جاتی ہماری بیوی بیوہ. ڈاکٹر صاحب، یہاں سے تمہیں فرشتہ جل لے کے نہیں گیا تو ہم کہاں لے جائیں؟ کوئی راستہ ہے باہر نکلنے کا؟ یہ بھی سوچو کہ تمہیں ریسرچ مکمل کرنے کے لیے جرمنی جانا ہے. اپنا کام مکمل کرو اور لے جاؤ 1 لاکھ. ارے میاں، جان ہے تو جہان ہے. ہم نہ رہے تو جرمنی کی ہماری روح جائے گی. ارے کچھ نہیں ہوگا آپ کو، ابھی کچھ دیر میں نکال لیا جائے گا ہمیں. اس نے پھر چھت کی طرف دیکھا. اور اس سے پہلے ہم چھت کے نیچے دفن ہوگا پھر؟ چھت بہت مضبوط ہے، گرے گی تو ہم بھی آپ کے ساتھ دفن ہوں گے. نہیں بچو گے تم ظالموں، گناہ گاروں، ہم پر تشدد کرنے والوں. اللہ کا عذاب نازل ہوگا تم سب پر. رانا نے غرانا شروع کیا. ایک لات رسید کر کے میں نے اسے گرا لیا اور پھر اس کی گردن پر پیر رکھ دیا. چلو ڈاکٹر صاحب، لگاؤ انجیکشن. پہلے والا انجیکشن گر کر ضائع ہو گیا تھا. ڈاکٹر نے دوسرا انجیکشن بھر کر رانا کے بازو میں سوئی پیوست کر دی. وہ اب حلق سے خرخراہٹ نکال رہا تھا اور انجیکشن سے بچنے کی کوشش میں فرش پر ہاتھ پٹک رہا تھا. اس ہاتھ کو انور نے دبا لیا. آہستہ آہستہ ساری دوا رانا کے جسم میں اتر گئی. میں نے اسے چھوڑ دیا. خوف سے اس کی آنکھیں ابلی پڑ رہی تھیں، چہرہ زرد ہو گیا تھا. یہ زہر کا انجیکشن دیا تم نے؟ تم خونی ہو، قاتل ہو. مارنا ہوتا تو زندہ کیوں رکھتے اب تک؟ جب تک تم دوسرے 10 شیطانوں کے بارے میں نہیں بتاؤ گے ہم تمہیں نہیں مرنے دیں گے. ڈاکٹر، کتنی دیر میں اثر کرے گی دوا؟ 3 سے 5 منٹ. امداد کب آئے گی؟ وقت تو میں نہیں بتا سکتا کہ کتنا لگے گا، لیکن باہر والے ہاتھ پہ ہاتھ رکھے نہیں بیٹھے ہوں گے. صبح ہونے سے پہلے وہ ہمیں نکال لیں گے. تشویش انور کے چہرے سے بھی آیا تھی اور میں بھی یہ سوچ رہا تھا کہ نیچے تہخانے میں سنائی دینے والے دھماکے کی شدت بہت زیادہ تھی یا مجھے محسوس ہوئی تھی. مجھے بھی یہ خیال پریشان کر رہا تھا کہ اوپر اس کی تباہی کتنی ہوگی. حالات کے پیش نظر یہی امکان قوی تھا کہ رانا اور اس کے حوالی موالی ہی اس تخریب کاری کے ذمہ دار ہو سکتے ہیں، مگر اس امکان کو یستر مسترد کر دینا بھی مشکل تھا کہ یہ سکندر شاہ کے کسی کاروباری حریف یا دشمن کی تخریب کاری نہ ہو. میری طرح انور کو بھی ان کی سلامتی کا خیال پریشان کر رہا ہوگا جو گراؤنڈ فلور پر تھے. سکندر شاہ کی بیوی روبی اور ریشم. یہ وسوسے اس وقت تک ختم نہیں ہو سکتے تھے جب تک کوئی نیچے نہ آئے. ابھی تک باہر سے کسی ملبہ ہٹانے والی مشینری یا کھدائی کے آلات کی کوئی آواز نہیں آ رہی تھی. ظاہر ہے ابھی ہمیں نکالنے کا کام شروع ہی نہیں ہوا تھا. ہم سب اپنے اعصاب پر قابو رکھنے کی کوشش میں مصروف تھے اور اس میں ناکام تھے، مگر ایک دوسرے کا حوصلہ برقرار رکھنے کے لیے اضطراب کو ظاہر نہیں ہونے دے رہے تھے. رو پیٹ کر ڈاکٹر بھی دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا تھا اور زیر لب دعائیں مانگ رہا تھا. رانا کے جلال اور ناقابل شکست ہونے کے یقین کا غبارہ اب عرش سے فرش پر آ گیا تھا. معاملہ جسمانی قوت برداشت کے مظاہرے سے آگے بڑھ گیا تھا. آہستہ آہستہ اس کی آنکھیں بند ہونے لگیں جیسے اس پر غنودگی غالب آ رہی ہو. تم نے نیند کا انجیکشن دیا ہے مجھے، سوار کے بچوں. اس نے آخری بار آنکھیں کھول کر مجھے دیکھا اور پھر فرش پر لڑک گیا. میں نے اسے سیدھا کر دیا. ڈاکٹر نے یہ سب بیزاری اور بے نیازی سے دیکھا. اب تم اس سے کچھ بھی پوچھو، یہ بتائے گا. تصدیق کے لیے میں نے رانا سے اس کا اور باپ کا نام پوچھا. مجھے کوئی جواب نہ ملا. دوسری بار میں نے اس کے کان سے منہ لگا کر وہی سوال دہرایا. اس نے کسی رد عمل کا اظہار نہیں کیا. وہ گہری نیند میں تھا. انور نے ڈاکٹر سے کہا، یہ تو بولتا ہی نہیں. وہ تو پھر میں کیا کروں؟ میں نے تو اپنا کام کر دیا.
مجھے اس کے جواب سے مایوسی ہوئی. کوئی وجہ تو ہوگی, دوا نے اثر نہیں کیا. کبھی ایسپرین بھی سر درد میں کام نہیں کرتی, کسی دوا کی کارکردگی 100% نہیں ہوتی. اس کے جواب پر مجھے سوچنا پڑا. اس کے سائیڈ ایفیکٹس بھی تو ہوں گے, مضر اثرات. وہ کس دوا کے نہیں ہوتے؟ تو تم کو بتانا چاہیے تھا. میں انجیکشن لگانے آیا تھا, تمہیں میڈیکل کی تعلیم دینے نہیں. پڑھے لکھے ہو, پڑھ لو خود کے پرچے میں کیا لکھا ہے. انور ایک کے بعد دوسری دیا سلائی روشن کرتا جا رہا تھا. آخری تیلی کے بعد ہمارا گھوپ اندھیرے میں بیٹھ کے انتظار کرنے کے سوا کوئی کام نہ تھا, جب تک ہمیں نکال نہ لیا جائے یا روشن دان سے نئے دن کا اجالا اندر نہ آئے. باہر سے امدادی کام شروع ہونے کی آوازیں اب سنائی دے رہی تھیں. میرا اندازہ تھا کہ سکندر کے انجینئر مشینری کی مدد سے ہمیں 1-2 گھنٹے میں نکال لیں گے. اس تاریکی میں ہم انجیکشن کے اندر سے نکلنے والا پرچہ ترکیب استعمال خاک پڑتے جو انتہائی باریک انگریزی میں ہوگا, اور ہمیں سمجھائے گا بھی تو خود ڈاکٹر. یہ تو ہم نے سوچا ہی نہیں تھا. محنت اور وقت ضائع کر کے کچھ حاصل نہیں ہوا. انور تاریکی میں بولا. اب رانا کو کچھ نہ ہو, یہاں سے نکل کے سوچیں گے کچھ, کہیں یہ مر نہ جائے. پھر ہمارے پاس کیا ہوگا اماں کی رہائی کے لیے؟ مایوس نہ ہو انور, زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ ہم ان کا مطالبہ مان لیں گے, انہیں درگاہ پھر بنانے کی اجازت دے دیں گے, مگر ماں جی کو ہر قیمت پر واپس لے آئیں گے. بعد میں ایسی کی تیسی کر دیں گے سب کی. جنگ میں کوئی اصول یا وعدہ نہیں چلتا. تاریکی میں انور کی صورت کے تاثرات کا اندازہ نہیں ہوتا تھا. اس کے دلی جذبات کو میں سمجھ سکتا تھا. باہر سے سنائی دینے والی آوازیں اب زیادہ واضح ہو گئی تھیں. گڑگڑاہٹ غالباً ملبہ ہٹانے والے ٹریکٹر شاول کی تھی. پھر کسی نے بھاری ہتھوڑے سے دیوار کو ضرب لگانا شروع کیا. اس کی دھمک سے شکستہ حصے کا سیمنٹ جھڑنے لگا. امدادی کام میں مصروف لوگوں کی ملی جلی آوازیں بھی میرے کانوں تک پہنچ رہی تھیں. انور نے ایک اور دیا سلائی روشن کی. اندر سب ویسا ہی تھا. رانا فرش پر مگرمچھ کی طرح پڑا تھا. ڈاکٹر بیزاری, تھکن اور خوف میں دیوار کے ساتھ سمٹا بیٹھا تھا. یار 2:30 بج گئے, 3 گھنٹے پہلے دھماکہ ہوا تھا. انور نے کچھ حیرانی سے کہا. بس اب تھوڑی دیر کی بات ہے. ایک ضرب کے ساتھ کونے کی چھت کا ٹکڑا ٹوٹ کے گرا. میں نے تہخانے کے گھپ سے اندھیرے میں باہر کی تاریکی کو دیکھا تو وہ مجھے روشنی لگی. بہت اوپر آخر شب کے ہم سفر ستاروں کا سفر جاری تھا, اور ایک ستارے کی روشن کرن چھت کے سوراخ سے جھانک رہی تھی. اب میں تمام آوازوں کو سن سکتا تھا. مشینی کام ختم ہو گیا تھا. 2-4 مددگار ہدایت کے مطابق احتیاط سے دیوار کا اوپری حصہ گرانے میں لگے تھے. کسی نے چلا کے ہم سے کہا, دور رانا صاحب. میں نے دھیان سے سنا. ان میں سکندر شاہ کی آواز شامل نہیں تھی. اسے نگرانی کرنے والوں کا نگراں بن کے موجود رہنا چاہیے تھا. میرا خوف انور کی زبان پر سوال بن کے آ گیا. سکندر شاہ کہاں ہے؟ میں بھی یہی سوچ رہا تھا. کہیں وہ بھی زخمی یا؟ انور نے اندیشے کو لبوں تک آنے نہ دیا. ان کی بھی آواز سنائی نہیں دیتی. ریشم یا روبی کی؟ میرا خیال ہے کہ ان کو دور رکھا کیا ہوگا. دھماکہ اتنا بڑا نہیں تھا کہ پوری عمارت گرتی. اوپر کی منزل کے بیڈ روم عین ہمارے اوپر ہے. اس نے چھت کی طرف دیکھا. چھت سلامت ہے, اسی لیے مجھے یقین ہے کہ وہ محفوظ ہوں گی. اچانک باہر سے کسی نے ایک دردناک چیخ ماری, اور یہ آواز دیوار کے شگاف کے بہت قریب سے. میرا یہ خیال پانی کے بلبلے سے بھی کم پائیدار ثابت ہوا کہ شاید کوئی زخمی ہوگا. ملبہ ہٹانے والے احتیاط کے باوجود حادثے کا شکار ہو جاتے ہیں, مگر چند سیکنڈ کے وقفے سے کوئی اور چلایا, او یہ کیا ہے؟ پھر اس کی آواز خاموش ہو گئی. میری چھٹی حس خطرے کی گھنٹی بجانے لگی. انور نے بھی پوچھا ہی تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے کہ وقفے سے دیگر کئی احتجاجی, خوفزدہ اور پر اذیت آوازیں سنائی دی. میں اٹھ کھڑا ہوا. انور, معاملہ گڑبڑ ہے. یہ ہمارے مددگار نہیں ہے. تو ماچس دے مجھے. وہ مجھ سے پہلے ہی کھڑا ہو گیا تھا. میں تو خالی ہاتھ ہوں. اور ماچس مجھے تھما دی. میں اس گوشے کی طرف دوڑا جو واش روم تھا. مقابلہ مت کرتا. اور باتھ روم میں گھس کے دروازے کو اندر سے لاک کر لیا. اندر گھوپ اندھیرا تھا. ایک تیلی جلا کے میں نے واش روم کے اندر کا جائزہ لیا. آدھے حصے میں واش بیسن اور شاور تھے. دوسری طرف کموڈ تھا. میں کموڈ کی ٹنکی پر چڑھا اور ایک ہاتھ اوپر اٹھایا. روشن دان جس میں ہوا باہر پھینکنے والا پنکھا لگا تھا اب بھی مجھ سے 1 فٹ اوپر تھا. اس وقت میری ساری توجہ اپنے کام کی طرف تھی کیونکہ وقت کم تھا. میں باہر سے سنائی دینے والی آوازوں سے اپنا پلان مرتب کرا تھا. اب شبے کی بات نہ تھی. دھماکہ کرنے والوں نے پہلے پیچھے سے راستہ بنایا تھا اور پھر ملبہ ہٹا کے امدادی کارکنوں میں شامل ہو گئے تھے. اب وہ اندر آ گئے تھے. صاف ظاہر تھا کہ وہ صرف اپنے قیدی رانا کو چھڑا کے لے جانے نہیں آئے بلکہ اس کے ساتھ وہ ہمیں بھی لے جاتے. ہاتھ سے 1 فٹ اوپر رہ جانے والے روشن دان کی کناری کو پکڑنے کا کوئی اور طریقہ نہ تھا سوائے اس کے کہ میں اندازے سے جس لگاؤں اور دونوں ہاتھوں کی انگلیوں سے کناری کو مضبوطی سے پکڑ لوں. اس میں بہت سے خطرات تھے مگر سوچنے میں ضائع کرنے کے لیے وقت تھا ہی کہاں. آگے کنواں تھا اور پیچھے کھائی.